शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सभी दोस्तों को MS वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सभी की जायज़ दुआएं पूरी हों, आमीन। जिसे देखा नहीं फिर भी दिल में बसा लिया, वो नूर है मोहम्मद जिसे रूह ने पा लिया। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहां जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें नजात ना दी, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये अशार पढ़ा करता था जिसका तर्जुमा है, मुझे जनाजे हर रोज डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज मुझे गमगीन कर देती है। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वजीर और उमरा सब जमा थे। लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा था और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीने सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की नज़र में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसे तंबीह समझा दें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उससे कहा, बेटा, तूने मुझे लोगों की नज़र में जलील कर रखा है। ये बात सुनकर बेटे ने बाप को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वहां एक परिंदा बैठा था, उससे कहा, उस जात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहां से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर उसने कहा, अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह चला गया। उसके बाद उसने अर्ज किया, अब्बा जान, असल में आप दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं, उसी ने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वहां से चल दिया और सिर्फ एक कुरान शरीफ अपने साथ लिया। चलते हुए मां ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसे दे दी कि एहतियाज के वक्त उसे बेचकर काम में लाए। वो वहां से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शनबे को मजदूरी करता और 8 दिन तक वही मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शनबे को मजदूरी कर लेता। वो 1 दिरहम और 1 वानिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता, इससे कम या ज्यादा नहीं लेता था। 1 वानिक रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसे बनवाने के लिए मैं किसी मुअम्मार राजगीर की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये नौजवान भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि एक निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, पास में एक जंबील टोकरी रखी है और कुरान शरीफ पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा, लड़के, मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं, हम तो मजदूरी के लिए ही पैदा हुए हैं, आप बताइए क्या खिदमत लेनी है। मैंने कहा, गारे मिट्टी तामीर का काम लेना है। उसने कहा, 1 दिरहम और 1 वानिक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में। काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं और उसे लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बराबर काम किया था। मैंने उसे मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज्यादा लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 वानिक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की, एक ऐसी सूरत वाला एक लड़का मजदूरी करता है, क्या किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया, वो सिर्फ शनबे के दिन ही मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रगबत हुई कि मैंने 8 दिन अपनी तामीर बंद कर दी और शनबे के दिन उसकी तलाश में निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की,
میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کیسے کر لیا۔ اس لیے اس بار میں نے یوں کیا کہ چھپ کر دیکھا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ایک دوسرے سے جڑتے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کام۔ جب شام ہوئی تو میں نے اسے 3 درہم دینا چاہے۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی۔ ایک ویکتی نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے اور ایک ویران جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو مزدوری پر رکھا تاکہ وہ مجھے وہاں لے چلے۔ وہ مجھے لے کر اس جنگل میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھا پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا پر اس نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بار سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر پتھر پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کچھ آیشار پڑھے، جن میں سے 2 یہ تھے: ہے میرے دوست، دنیاوی سکھ سویدھاؤں میں مت کھو۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ساری نعمتیں بھی مٹ جائیں گی۔ جب تو کسی کا جنازہ قبرستان میں لے جائے تو یہ سوچتا رہ کہ ایک دن تیرا بھی جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے اگر میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے حقدار تو زندہ لوگ زیادہ ہیں۔ کفن تو پرانا ہو یا نیا، آخرکار سڑ جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ اس نے آگے کہا، میری یہ لنگی اور لوٹا انہیں قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف انہیں ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ اس بات کا دھیان رکھنا کہ انہیں خود بادشاہ کے ہاتھوں میں دینا، اور یہ کہنا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت تھی۔ وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا کوئی عام مزدور نہیں بلکہ شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اسے دفن کر دیا۔ اس کی دی ہوئی لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو دے دیے اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد لوٹ آیا۔ جب میں شاہی محل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ ہارون رشید کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں لگ بھگ 1000 گھوڑے تھے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک 10 لشکر نکلے۔ ہر ایک لشکر میں تقریباً 1000 گھوڑ سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ، ذرا ٹھہر جائیے۔ میری آواز سن کر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں جلدی سے آگے بڑھا اور کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں، انگوٹھی اور قرآن شریف، میں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا۔ کچھ دیر سر جھکائے رہے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپس بلاؤں تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جب ہارون رشید باہر کے کاموں سے واپس اپنے محل پہنچے تو انہوں نے پردے گروائے اور دربان سے فرمایا، اس آدمی کو بلا لاؤ، حالانکہ اس کی باتیں میرا غم تازہ کر دیں گی۔ دربان میرے پاس آیا اور بولا، امیر المومنین نے تمہیں بلایا ہے، لیکن دھیان رہے انہیں غم کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کہنا چاہو تو یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت ہارون رشید بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں پاس جا کر بیٹھ گیا
انہوں نے پوچھا، کیا تم میرے اس بیٹے کو جانتے تھے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسے جانتا تھا۔ ہارون رشید نے پوچھا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، وہ گارے مٹی کی مزدوری کرتا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا تم نے بھی اس سے کوئی کام کرایا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں، کرایا تھا۔ انہوں نے کہا، تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے؟ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، پہلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اس وقت اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، مجھے اس کے انتقال کے وقت ہی معلوم ہوا۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفنایا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ دو۔ میں نے ہاتھ دیا، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور کچھ شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر تو دور ہے مگر اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے سکھ کو مٹا دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی اس کے جسم پر تھا۔ اب وہ چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں چلا گیا اور وہ چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں سما گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ میں اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر بھی ساتھ تھے۔ جب وہ اس کی قبر پر پہنچے تو ہارون رشید نے وہاں کچھ شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی واپس نہیں لوٹے گا، موت نے تجھے کم عمری ہی کے دور میں ہم سے چھین لیا۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کی قبر سے مٹی اٹھائی اور جلدی سے اسے آنکھوں سے لگا لیا، پھر روتے ہوئے کہا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے دل کا سکون اور روح کی راحت تھا، لمبی راتوں میں بھی اور چھوٹی راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پی لیا ہے جسے بہت جلد تیرا بوڑھا باپ بھی پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر انسان اسے پیے گا، وہ چاہے جنگل میں رہنے والا ہو یا شہر میں۔ اس لیے ساری حمد تعریف اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں، اس رات جب میں اپنے اذکار اور وظیفے پورے کر چکا اور لیٹا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نور کا گنبد آسمان میں ہے اور اس کے اوپر بادل کی طرح نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ اس نور کے بادل میں سے وہی لڑکا، ہارون رشید کا بیٹا، مجھے پکار کر کہہ رہا تھا، ابو عامر، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، کیونکہ تم نے میری تدو تدفین کی اور میری وصیت کو پورا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا؟ اس نے کہا، میں ایسے مالک کے پاس پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے، وہ مجھ سے بہت راضی ہے۔ اس نے مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک آیا۔ یہ وہی بات ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے محسوس کیا۔ اس لڑکے نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے میری طرح نکلے گا، یعنی سادگی، صبر اور ایمان کی حالت میں، اس کے لیے بھی وہی عزت اور انعام ہوں گے جو مجھے ملے ہیں۔ کسی نے ہارون رشید سے اس بیٹے کے متعلق پوچھا تو خلیفہ ہارون رشید نے بتایا، میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بنا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا میری دنیا سے، اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر یہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، جس باپ کی دنیا داری سے سنجیدہ اور رنجیدہ ہو کر گیا، یعنی ہارون رشید، بہت نیک دل بادشاہوں میں ان کا شمار ہے۔ دولت اور عیش و عشرت کے ساتھ کچھ غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے دینی کارنامے
تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ بادشاہی زمانے سے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا روزانہ کا معمول مرتے وقت تک رہا۔